बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक तरफ पाकिस्तान की सियासत के अंदर हलचल मची हुई है, दूसरी तरफ चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमर फारूक जिस तरह अदालती मामलात को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, इंसानी हकूक की पामालियां हो रही हैं, आइन और कानून को रौंदा जा रहा है। लेकिन इस पर अदलिया का जो किरदार है वो एक सवालिया निशान बन चुका है। अवाम का एतमाद आहिस्ता आहिस्ता इस निजाम से उठता जा रहा है। दूसरी तरफ शरीफ खानदान के हवाले से एक अफसोसनाक खबर सामने आई है। जुनेद सफदर जो मरियम नवाज के बेटे हैं, उनकी और उनकी एहलिया आयशा सैफ के माबैन अलहदगी हुई है। ये मामला तलाक तक कैसे पहुंचा है, क्या खबरें हैं, वो आपके सामने रखनी है। नवाज शरीफ पाकिस्तान में आकर फंस जाएगा और उसके लिए निकलना शायद मुश्किल हो। ताकतवर हल्कों की करीबी शख्सियत ने इंदिया दिया है। ये क्या मामला है, ये भी आपके सामने रखना है। इस वक्त पंजाब के असातिज़ा सड़कों पर हैं, तलबा एहतजाज कर रहे हैं और आज जिस तरीके से पंजाब की मोहसिन नकवी सरकार ने अपना रवैया अपनाया है और लाठीचार्ज, चैलेंज, गिरफ्तारियां, इस सारे मामले के पीछे कहानी क्या है, ये भी कुछ तफसीलात मुख्तसरन आपके सामने रखनी है। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। सियासी हुकूमतें बहुत सारे फैसले नहीं कर पाती और अब जो पिछले 16-17 महीने के अंदर शरीफ खानदान और जरदारी माफिया की हुकूमत रही, उसने कुछ ऐसे फैसले करने चाहे लेकिन वो नहीं कर सके और निगरान हुकूमत लाएगी। निगरान हुकूमत के दौरान बहुत सारे पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो सेल करने हैं, बेचने हैं, कुछ को प्राइवेटाइज करना है ताकि हुकूमत से बर्डन कम हो और मामलात जैसे चलते हैं वो चलते रहें। इसके अंदर जो पंजाब के सरकारी स्कूल हैं, वो 1000 स्कूल, वो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, बर्तानिया बेस्ड है। मुस्लिम हैंड्स एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन वो सरकारी इदारे जो है वो उनको देने हैं। अब पंजाब के जो आप देखिए कि इस वक्त जिस तरह प्राइवेटाइजेशन है, जिस तरह प्राइवेट इदारे भारी फीसद लेकर पढ़ाई करवा रहे हैं, आपको इल्म है कि गरीब और आम आदमी का जो बच्चा है वो स्कूल के अगर अंदर अगर पढ़ता है तो वो सरकारी स्कूल होता है। और इस वक्त अगर आप रिजल्ट की रेशियो भी चेक करेंगे तो सरकारी स्कूलों के अंदर पंजाब के अंदर निस्बतन पढ़ाई अच्छी है। और ये जो टाट स्कूल हैं, अब शायद जो बदमाशिया है, अशराफिया है, उनको ये हजम नहीं हो रहा कि गरीब का बच्चा जो है वो भी आसानी के साथ तालीम हासिल करे। उनको प्राइवेट इदारों को दिया जा रहा है, चैरिटी इदारे हैं, लेकिन शुरू के अंदर जिस काम का भी आगाज होता है वो इसी अंदाज के अंदर होता है। एक तरफ आप स्टील मिल जो प्रॉफिट के अंदर जा रही थी, परवेज मुशर्रफ आमर के दौर में जरदारी और शरीफ माफिया आया और अब वो खसारे के अंदर है, बंद हुई पड़ी है बल्कि। और अब उनके जो मुलाजमीन है वो अपनी सतह पे रो रहे हैं। पीआईए जिसने एमरेट जो एयरलाइन है उसको खड़ा किया, दुनिया के अंदर बड़ी एयरलाइंस हैं जिनके अंदर खिदमात सर अंजाम दी पाकिस्तान के जो टेक्निकल लोग हैं उन्होंने, लेकिन अब देखिए उसको भी सेल करने की बात हो रही है चूंकि वो भी खसारे के अंदर चला गया है। और इसी तरह जो दीगर इदारे हैं, अब ये उनको आउटसोर्स किया जा रहा है, प्राइवेट किया जा रहा है, बेचा जा रहा है। और उसको जो बेचने का काम है वो असल में निगरान हुकूमत से लिया गया है। यानी निगरान हुकूमत है, अवाम में इसने नहीं जाना, शर्म हो, हया हो ना हो, मामला चल जाएगा। लिहाजा ये आए हैं, शायद ये मुल्क के इदारे बेचने के लिए आए हैं, मुल्क के इदारों, और इसको नाम दिया जाता है मुश्किल फैसले। जैसे पिछली हुकूमत के अंदर आज भी नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी, फजल रहमान, ये सारा जो टोला है वो कहता है हमने मुश्किल फैसले किए हैं। भाई मुश्किल फैसला कौन सा किया है? ये जो फैसले आपने किए हैं ये तो हुकूमत के अंदर आप गंगू तेली को बिठा देंगे तो वो भी कर देगा। यानी पूरे मुल्क के अंदर टैक्स तकसीम कर दो, इदारे बेच दो, उनको प्राइवेट कर दो, जो मन में आए वो करे। ये आपने मुश्किल फैसला कौन सा किया है? मुश्किल फैसला अगर करना था तो आप एवन फील्ड अपार्टमेंट बेचते और वो पैसा पाकिस्तान को देते। आप सरे महल बेचते, वो पाकिस्तान को पैसा देते। जरदारी साहब की जो यूएई के अंदर जायदादें हैं और दुनिया जहान के अंदर जो इनकी जो ऑफशोर कंपनीज हैं, वो आप बैर के असास से बेचते और पाकिस्तानी कौम पर खर्च करते और कहते कि हमने जो लूट मार की थी वो पैसा रजाकाराना तौर पर वापस कर रहे हैं। ये होता है मुश्किल फैसला। ये जो फैसले कर रहे हैं ये तो आसान तरीन फैसला है। फिर पूरे पंजाब के अंदर आज असातिज़ा ने, तलबा ने हड़ताल की और इस मामले के अंदर उनकी बात कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि अवाम से वोट नहीं ले रहे, लिहाजा बात नहीं सुननी। अब उसके अंदर ये सादा मामला नहीं है। एक बंदा जब स्कूल टीचर के दौर पे भर्ती होता है तो उसको बताया जाता है कि ये आपको बेनिफिट मिलेंगे,
یہ اگر آپ دوران ڈیتھ، میرے خود اپنے بھائی ہیں، ان کی دوران سروس اسکول جو ہے ہائی اسکول کے اندر وہ ٹیچر تھے، ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، اب ان کو 2 سال کی جو رہتی سیلری ہے وہ ملی، اور اس کے ساتھ جو ہے بچوں کی پینشن بھی جو ہے وہ لگے گی۔ تو اب یہ ساری جو چیزیں ہیں، یہ بینیفٹ دیکھ کے جو اسکول ٹیچر ہیں وہ بھرتی ہوتے ہیں، یا دیگر آپ کلرک دیکھ لیں، دیگر اداروں کے اندر دیکھ لیں، یا تو آپ جب بھرتیاں کر رہے ہوتے ہیں تو سیاسی بھرتیاں نہ کریں، میرٹ پر آنے والوں کا اس کے اندر کیا قصور ہے؟ اور اساتذہ ایک مقدس پیشہ ہے، میں تفصیلی کل بات کروں گا کہ یہ پورا معاملہ کیا ہے، چونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ اب ان کو گرفتار کرنا، ڈنڈے پر تھانا، اور پھر جو ہے ان کو جیلوں کے اندر سلاخوں کے پیچھے ڈالنا، آپ عجیب قسم کے بدماش قسم کے لوگ اس ملک کے اوپر مسلط کر کے لے آئے ہیں۔ کم از کم انسان تو ہیں، ادارے آپ دیکھیں، اگر ایک روڈ بلاک ہو گیا ہے تو روز یہاں پہ سیاسی جماعتیں روڈ بلاک کرتی ہیں۔ ابھی نواز شریف جو ہے، جو آپ کا آ رہا ہے، وہ بڑے پاپا جی آپ کے جو آ رہے ہیں، وہ مینار پاکستان پہ جو جلسہ کریں گے، ریلیاں نکلیں گی، تو سڑکیں بلاک نہیں ہوں گی، آپ کا باپ بھی کسی کو گرفتار نہیں کر سکے گا، کیونکہ یہ پولیس ہمارے ادارے صرف نہتے عام غریب متوسط طبقے کے لوگ، ان کے لیے یہ بہادر ہیں، اور بڑے بدماشیہ چوروں ڈاکوؤں کے لیے یہ وہاں پہ جو ہے وہ جیسے دم ملائی جاتی ہے، اس طرح کا بظاہر کردار ان کا نظر آتا ہے بزدلانہ۔ تو یہ آج جو گرفتاریوں ہوئی اساتذہ کی، اور جو لوگ جس طرح طلبہ کے ساتھ سلوک کیا گیا، لاٹھی چارج، چیلنج، یہ انتہائی شرمناک اقدام ہے۔ بہت سارے بینیفٹس جو ہے وہ اساتذہ کو ملتے ہیں، وہ اب ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ تو بھئی وہ ساری چیزیں بہرحال اس پر ہم بات کریں گے، یہ زیادہ جو ہے وہ ایک انتہائی عام اور پیچیدہ مسئلہ ہے۔ اب دوسری طرف جو ہے وہ میں آپ کے سامنے دو چیزیں رکھتا ہوں، یہ بڑی عام ہے۔ ایک تو آج کل جب سے یہ ساری تبدیلی آئی ہے تو عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ جو فیصل واڈا ہے وہ چونکہ طاقتور حلقوں کی قریبی شخصیت ہے، انہوں نے عمران خان کے ساتھ بے وفائی کی، دھوکہ کیا، اور شاید وہ وہاں پر بھی جو ہے وہ کسی کے کارندے کی خدمات سر انجام دے رہے تھے، تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے، اور اب جو ہے ان کو نون لیگ اور نواز شریف بھی بڑا سنجیدہ لیتے ہیں۔ نون لیگ کے کہا جاتا ہے، صدیق جان صاحب نے خبر دی تھی کہ ان کے جو کارندے ہیں یا کڑچے ہیں یا جو بھی جاتے ہیں ٹی وی چینلز پر، تو ان کو باقاعدہ ہدایات ہیں کہ فیصل واڈا سے زیادہ آپ نے لڑنا نہیں ہے، وہ جیسے بھی کرے تھوڑا سا منہ نیچے کر لینا ہے۔ اب وہ یہ کہتا ہے، جب وہ بات کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ جو ہے وہ بات ڈسکس ہو رہی ہے، کیونکہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو تنقید کا نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف عمران خان جو ہے آپ نے اس کو ناجائز طریقے سے نکالا، یعنی وہ اب الزام اسٹیبلشمنٹ پر آتا ہے، اور اس کے جو شہادتیں ہیں، جو سرکمسٹانشل ایویڈنسز اگر آپ کوئی بھی ذی شعور بندہ دیکھے گا تو وہ زرداری اور نواز شریف، اور وہ خود چونکہ نون لیگ والے کہہ چکے تھے ٹی وی پروگرامز کے اندر کہ اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کے بغیر تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوتی، اور اس کے بعد جو عمران خان اور تحریک انصاف کے خلاف انتقامی کارروائیاں ہوئی، اس سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ سارا کام تو اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے اس کے اندر۔ نون لیگ خود کہتی ہے، ہمیں باجوہ صاحب جو ہے وہ کہتے تھے اس سے جان چھڑائیں، پھر ہماری یہ ڈیل ہوئی کہ پنجاب دیں گے، پھر آپ کو وفاق دیں گے، لہذا یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ فیصل واڈا جو بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں وقتاً فوقتاً جہاز میں باندھ کر بھیجا گیا، پھر واپس لایا گیا، یعنی نواز شریف جو ہے ان کو، جیسا کہ آج کل نئے پاکستان والے گئے ہوئے ہیں۔ میرے والد صاحب فراری نہیں چلا سکتے کیونکہ نہ تو ان کی عمر ہے اور نہ ان کو فراری کے متعلق پتہ ہے۔ ایسے ہی ایک ایکسپائر بندے کو جب آپ پاکستان دے دیں گے تو آپ آج یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف پاکستان کو ٹھیک کریں گے، تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ تباہی کس نے کی؟ اس ملک کی 18 سیاسی جماعتیں ہیں جنہوں نے مل کر پاکستان کو آج اس حال میں پہنچایا۔ کیا 25 کروڑ عوام میں سے 900-950 لوگ ایسے نہیں نکل سکتے؟ ان ایکسپائرڈ نے کیوں پاکستان چلانا ہے؟ اگر پی ٹی آئی پر یہ ہے کہ انہوں نے 9 مئی کیا تو ایک حاضر سروس چیف کا جہاز کس نے ہائی جیک کیا تھا، لفظ الٹے ہو رہے ہیں، وہ آج کا ہی دن تھا جب پنجاب پولیس کو میڈل لگانے کی کوشش کی۔ اگر جمہوریت ہی چلانی ہے تو انہی پارٹیوں میں سے اچھے لوگوں کو آگے لانا چاہیے۔ اب یہ جو پچھلی باتیں ہیں ان کو مد نظر رکھے تو یہ فیصل واڈا نہیں بول رہا، یہ شاید اگلا جو پلان ہے طاقتور حلقوں کا یہ قرار دیا جا رہا ہے، اور اس معاملے کے اندر کہا جا رہا ہے جو انہوں نے اندیا دیا ہے کہ نواز شریف یا تو ان کے لیے یہ ٹریپ ہے، یا نواز شریف مشکل میں پھنس جائیں گے، یا پھر مشکل میں پھنس گئے تو ان کی ڈیل ڈن ہے جو لندن پلان کے تحت، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان کو تا حیات نااہلی کی جو مشکل ہے
اس سے نکال لیں گے. بہرحال اس حوالے سے آنے والے دن جو ہے وہ عام ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ پر جو سب سے زیادہ تنقید ہے وہ عمران خان کو نکالنے سے زیادہ زرداری اور شریف مافیا کو پاکستان پر مسلط کرنے کی وجہ سے ہے. اور یہ شاید وہ یہ بوجھ اب نہ اٹھا سکیں، لیکن اگر اٹھائیں گے تو یہ پاکستان پر بڑا بھاری جو ہے بظاہر نظر آ رہا ہے. دوسری طرف ایک اور بڑی خبر ہے اور اس کا تعلق جو ہے وہ ظاہر شریف خاندان سے ہے. اب یہ ویسے تو ایک سیاسی خبر ہوتی ہے، روٹین کی خبر ہوتی ہے، لیکن جب عمران خان کی جو شادیاں ہیں ان کو آپ ڈسکس کریں، ان کی وائف جو پرانی بیوی ہیں ان سے کتابیں لکھوائیں اور اس کو اپریشیٹ کریں، پھیلائیں، کریکٹر اسیسینیشن کریں، تو پھر بہت ساری باتیں مارکیٹ کے اندر اس وقت گردش کر رہی ہیں. اب ایک تو جو مریم نواز کے جو بیٹے ہیں، ویسے ان کا نام کے ساتھ جنید صفدر ہے، تو جنید صفدر جو ہے وہ جو ہے وہ ان کی آج اپنی جو اہلیہ ہے ان کے ساتھ علیحدگی ہوئی ہے. اب یہ آج علیحدگی نہیں ہوئی، خبریں یہ ہے کہ یہ چند ماہ پہلے سے میاں بیوی کے مابین علیحدگی ہو چکی ہے، لیکن اب اس کی جو چھ مگویاں تھی اب اس کی تصدیق ہوئی ہے. اور تصدیق جو ہے وہ خود وہ کی ہے، جنید صفدر نے خود یہ تصدیق کی ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ ہماری آپس کے اندر علیحدگی ہو گئی ہے. اب یہ سابق ایک چیئرمین نیب تھے سیف الرحمان، وہ قطر ہوتے ہیں، قطر ایل این جی معاہدے اور قطر کے ساتھ جو عربی شیخ ہیں قطری خط آپ کو یاد ہوگا. تو یہ ایک زمانے کے اندر 1997-98 کے اندر جب نواز شریف کی حکومت تھی تو یہ چیئرمین نیب بنائے تھے نواز شریف نے. اور وہ جو آڈیو لیک ہوئی تھی جس کے اندر شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ بڑے بھائی جی کہہ رہے ہیں جسٹس عبد القیوم مرحوم کو کہ یہ ذرا ان کو تن کے رکھیں اور ان کو چھوڑ دیں، یہ معاملہ حل کر دیں. تو وہ جو بات ہو رہی ہے وہ اسی چیئرمین اس وقت کے نیب سیف الرحمان ان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اور وہ اس وقت زرداری اور باقیوں کے خلاف انہوں نے ایک رسمی احتساب کیا تھا جو آج کل تماشا ہو رہا ہے. ان کی بیٹی کے ساتھ پرانے یہ وفادار ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ نواز شریف کے فرنٹ مین کے طور پہ یہ بزنس معاملات بھی مختلف ملکوں کے اندر چلاتے ہیں. اور یہ ان کی جو بیٹی ہے ان کے ساتھ جنید صفدر کی شادی ہوئی تھی لندن کے اندر، آپ نے دیکھا جس نے بینڈ باجے بجے تھے، اور یہ ایک مہنگی ترین شادی تھی لندن کے اندر. اور مسلم لیگ نون کے جو کارکنان ادھر وہ در پہ ہوتے ہیں ان کو بھی اندر نہیں جانے دیا گیا تھا، اتنی تذلیل کی گئی تھی اس شادی کے اندر کہ یہ فیملی فنکشن ہے. تو اب وہاں پہ گانا بھی گایا تھا جنید صفدر نے. بہرحال یہ تو ایک روٹین کا میٹر ہے، علیحدگی ہو جاتی ہے خاندانوں کے اندر اور کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے ظاہر ہے وہ آپس کے اندر نہیں بنی. تو کھلے کی پہلے اطلاعات تھی لیکن اب انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ یہ معاملہ جو ہے وہ طلاق کی بتایا ہے، جو ہے وہ کچھ کہتے ہیں یہ بزنس میرج تھی اس وجہ سے. بہرحال یہ ہمیں زیادہ اس کے اندر سپیکولیشن نہیں کرنی چاہیے، کسی کے ساتھ بھی یہ حادثہ نہ ہو. اللہ تعالیٰ سب کے گھر آباد کرے. سیاسی اختلاف اپنی جگہ ہوتے ہیں. تو مریم نواز کے صاحبزادے نے مختصر انسٹاگرام سٹوری میں یہ لکھا ہے کہ ان کی شادی طلاق پر ختم ہونے کی خبریں سچی ہیں، طلاق ان کا ذاتی معاملہ ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے میڈیا سے درخواست کی ہے کہ وہ ان کی شادی ختم ہونے سے متعلق خبریں دیتے وقت ان کی پرائیویسی کا خیال رکھیں. تو یہ تصدیق ہو گئی ہے، انہوں نے باقاعدہ طور پہ خود جنید صفدر نے کر دی ہے. اب اس پر مختلف میڈیا کے اندر یہ مگویاں ہو رہی ہیں کہ نواز شریف نے آنا تھا، جو قطر بات ہو رہی تھی کہ وہ قطر آئیں گے اور ملاقاتیں کریں گے، شاید وہ اسی معاملے کے اندر کوئی صلح صفائی کے لیے کوشش تھی، لیکن اب وہ معاملہ حل نہیں ہوا تو وہ قطر نہیں جائیں گے. اور دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ جو حکیم جاوید چودھری ہیں یعنی جو اینکر ہیں آج کل حکمت بھی کر رہے ہیں، ان کے بھی کافی ادھر ادھر میمز بن رہی ہیں. بہرحال میں اس پہ اور زیادہ بات نہیں کرتا. ان کی آپس کے اندر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکی اور بالآخر مریم نواز جو ہے ان کو یہ دکھ دیکھنا پڑا ہے کہ ان کے جو بیٹے ہیں ان کی شادی وہ اختتام پذیر ہو گئی ہے اور طلاق پہ اس کا اختتام ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ.